साहब राशादी वाला जाहे दामद बरकातों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कीमती खिताब फरमाएं। हज़रत मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब राशादी वाला जाहे दामद बरकातों। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, इहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। नौजवानों में से किसी नौजवान से गुजारिश है कि पर्दे के उस पार जो बच्चे शरारत और आवाज़ें कर रहे हैं, किसी तरीके से उन बच्चों को बराए मेहरबानी ज़रूर देर के लिए खामोश करा दें। दूसरी गुजारिश, चाय बांटने, पीने, पिलाने का जो सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है, अगर वो सिलसिला अभी भी जारी है तो उसे बंद कर दें, इसलिए कि इस वक्त पूरा मुल्क चाह और चाह वालों से बड़ा परेशान है। तीसरी बात, बड़े नेक पेट में मुझे बिठाने पर मुझे एक मिसाल याद आई। जब किसी को जल्दी सफर करने की जरूरत पड़ती है, बस स्टैंड जाता है, कुछ बसें खड़ी रहती हैं, उसके अपने मकाम पर जाने में उन 2-3 बसों में ये गौर से देखता है कि इन बसों में पहले निकलने वाली बस कौन सी है। अरे ये बात मेरी समझ में, अरे आगे नहीं है, तो मुझे भी है। एक बस खाली, दूसरी बस खाली, तीसरी बस खाली, 3 के 3 की मंजिल मकसूद की तरफ जाने वाली है। एक बस का कंडक्टर कहता है फला जगह फला जगह फला जगह, कब निकलेगी? निकलेगी सब, अभी थोड़ी देर पहले निकलेगी। खुश होकर ये चढ़ता है, कंडक्टर भी अंदर आ जाता है, फौरन टिकट ले लेता है, पैसेंजर खुश हो जाता है, मुझे जल्दी भी जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके निकलने के इशारे भी मिल रहे हैं, टिकट भी ले ली गई है, अब निकलेगी, अब निकलेगी, अब निकलेगी, निकलने के लिए ही तैयार नहीं है। बस सोचता है जब नहीं निकलना था तो कंडक्टर टिकट क्यों लिया। बाद में इस नतीजे पर पहुंचता है कि कंडक्टर टिकट इसलिए लिया ताकि वो एक टिकट भी वापस ना जाए, उसे बिठा कर ले। मुझे भी बहुत जल्दी करके बुलाया गया,
میں بھی یہی سوچ کر آیا کہ ارے لے 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 بہت جلدی اس حدیث کا بیان شروع ہونے والا ہے. شال بھی عمر سے دیکھو بٹھا دلے سو بٹھا دلے. اب مجھے اٹھانے والوں کے لیے اٹھانے کی دعا کرنا پڑ رہا ہے. بس آپ کی بشاشت کے لیے کچھ جملے بول دیا. مقصد ہمارے جلسے کا بیان نہیں. ہمارے آج کے اس جلسے کا عنایہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اس سالانہ وہ بھی پہلے سال کے جلسے کے کئی مقاصد ہیں. اس میں سے 2 مقصد آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک واقعہ رکھوں گا. انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو پھر ملاقات کریں. لیکن پہلے دل سے ارادہ کرو کہ جو باتیں اب تک آئیں اور انشاءاللہ تعالی اس حادث سے جو باتیں آئیں گی کم سے کم اس وقت جتنا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے ہم سب آج سے وہ عمل شروع کریں. ذرا مائک سسٹم کے صاحب کے ہاتھ میں تسبیح دے دیں تو اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے تو مسالہ اچھا ہے بریانی خراب ہے. مسالہ اچھا ہے. یہ بیچ بیچ میں جو آواز منیس بیچ ہو رہی ہے اس سے مقرر کے ذہن میں اثر پڑتا ہے. بہت اچھا ہے. میں اسی کو کافی کرتا ہوں. ارادہ کر لیجیے عمل کا. میں آپ سے وہ وعدہ نہیں لوں گا جو اس وقت مولا علی شہر کے اندر جو زبردست بہت بڑا تاریخی بے مثال پہاڑ ہے اسے توڑ کر آپ عنایہ چیریٹیبل کے حوالے کرو. یہ نہیں کہوں گا. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مودی انکل کی حکومت لے کر ان کے حوالے کرو. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی تمام دولت اپنی پوری پراپرٹیاں اپنی پوری جائیداد اور اپنا پورا بیلنس اور اپنی پوری پونجی ان مناظر کو دیکھنے کے بعد عنایہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے حوالے کر دیں. مال کیا, دولت کیا, فائدے کیا, نقصانات کیا, فتنے کیا, بڑی گہرائی میں جا کر استاد محترم حضرت مولانا مفتی انیس صاحب ارشادی دامت برکاتہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. مال 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 بول کر کتنا مرے تو بھی دیکھو آج تک تاریخ میں کوئی بھی گیا. ارے بولو باپ گیا کیسا بول رہا ہے کیا تاریخ پڑھ کو نہیں کیا. ہم نہیں جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. تاریخ میں ایک واقعہ ہے جو جاتے جاتے اپنا مال لے کر گیا لیکن باوجود لے کر جانے کی بھی اس کا مال اسے کام نہ آیا. علماء بیٹھتے ہیں, اساتذہ بیٹھتے ہیں. جانے والا تاریخ میں, دنیا سے جانے والا تاریخ میں ایک مرتبہ مال اپنا لے کر گیا جو ابھی تک واپس نہیں آیا. کہاں گیا؟ گیا جہاں جانا تھا وہاں گیا. کہاں؟ قبرستان گیا. ہے کیا مولا علی مولانا قبرستان میں؟ ایک خان صاحب کی بیوی بولی کرتے شادی ہو تو 15 سال میں نے کہا کہ بھی گھمانے لے کو گئے کیا؟ شادی کے وقت اپنی بھی گھمانے بھی لے کو جانا. خان صاحب کی بیوی بولی کرتے شادی ہو تو 15 سال کا بھی گھمانے لے کو گئے کیا؟ خان صاحب سوچے کرتے اسے بلا لے تو ضرور جاتے, اس کے بعد پھر بولنا نہیں ہے. تیار ہو جاؤ بولے خان صاحب. صبح ان کو انہیں تیار ہوگی, خوب میک اپ بھی کر لی, زبردست تیار ہو گئی, خود پیسے انہیں بھی اٹھا کر رکھ لی, کچھ پلان اور لسٹ بھی بنا لی. جہاں جہاں سے گزروں گی جو چیز نظر آئے گی اس کا مطالبہ کروں گی, گزارش کروں گی, فرمائش کروں گی, میرا سردار میرا شوہر مجھے لے کر دے گا.
सब तैयार होते ही एक्टिवा में की, एक्सेस में की, पल्सर में की, बिठा ले तो सीधा कब्रिस्तान आया। बीवी बोली चल फिरेंगे। ये कोई फिरने? अरे अहमद, यहाँ आने के लिए तो लोग मरते हैं। यहाँ आने के लिए तो लोग मरते हैं। तारीख में एक आदमी गया है, अपने माल के साथ दुनिया से सफर शुरू किया। अब इस वक्त वो कहाँ है अल्लाह बेहतर जानता है। माल छोड़कर जाओ या लेकर जाओ, दोनों सूरतों में खबर में भी माल काम नहीं आएगा, हशर में भी माल काम नहीं आएगा। कानून उलमा व असातिज़ा, मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन तमाम से आप पूछ कर देखे, माल 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 बोलकर मरने वाला। बाज़ों ने यहाँ तक कहा है कानून की तरह कोई मालदार न आज तक पैदा हुआ न अब तक कोई पैदा होगा। खाली चाबियां कीस 40 ऊँटों में जाते थे। अल्लाह, ज़कात अदा नहीं किया, सदका अदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा माल माल बोलकर मरने वाला, चल हम तुझे जमाने के लिए नमूना बनाएंगे। दुनिया में तो पहला इंसान होगा जो दुनिया का सफर करेगा तो अपने माल के साथ सफर करेगा। अल्लाह ताला उसे उसके माल के साथ जमीन में धंसा दिए। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया अब तक वो धंस रहा है, लेकिन अल्लाह के अज़ाब से उसके साथ रहकर भी माल उसे बचा नहीं सका। आज मैं अमीरों से बात नहीं करूंगा, बल्कि मुसलमानों से बात करूंगा, मोमिनीन से बात करूंगा, जिनके दिलों में दर्द है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके दिलों में दर्द अता किया है उनसे बात करूंगा। दर्द है तो काम करो, दर्द नहीं तो काम न करो। हमारी खिदमत से जमाना चलेगा ये सोच छोड़ दो, जमाना तो खुदा चलाते हैं। खिदमत का मौका देकर हमारी नजात का फैसला करते हैं। दर्द है, गरीब को देख के दर्द आया। अभी हजरत मौलाना अली साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया सकावत का मादा, जूद का मादा अगर है तो ईमान की अलामत। प्यारे आका ने फरमाया बखालत और ईमान जमा नहीं हो सकते। और उन्हीं की बात को शरह करते हुए बोला अभी के मुसलमानों, मेरे माँ और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, किसी गरीब, किसी मोहताज, किसी परेशान, किसी को देखने के बाद अगर आपके दिल के अंदर दर्द पैदा हुआ, अभी पैसा नहीं दिए, दिरहम नहीं दिए, दीनार नहीं दिए, सोना नहीं दिए, चांदी नहीं दिए, खिदमत नहीं करे, किसी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन और मोहताज और मरीज को देखकर आपके दिल के अंदर दर्द पैदा हुआ तो समझ जाओ कि आप कम से कम इंसान। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इंसान के पैदा होने से पहले फरिश्ते, मेरे शेख ने वाक़िया लिखा है, मेरा के बच्चे यूपी से आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बनाना दो जगह से, दिल्ली में, यूपी में। बच्चे बनाना करा तो मैं डाउट कर दो, कहाँ तक के बेकार कुत्ता हो गया तुम समझ जाए तो कैसा कि बच्चों यूपी से आ गया। आज जमाने को सुकून की तलाश है, अल्लाह सुकून अता फरमाए। इत्मीनान की जरूरत है, अल्लाह इत्मीनान अता फरमाए। मेरे शेख ने एक वाक़िया लिखा है हशर के मैदान का। एक साइंटिस्ट का अल्लाह से हशर के मैदान में मुनाज़रा होगा। एक साइंटिस्ट का अल्लाह से कहाँ मुनाज़रा होगा? हशर के मैदान में मुनाज़रा होगा। खुदा मौका देंगे उसे,
اللہ سے تو لڑنے کی کسی کے پاس طاقت ہے؟ جھگڑنے کی طاقت ہے؟ مقابلے کی طاقت ہے؟ طاقت آزمانے کی طاقت ہے؟ وہ تو خالق و مالک ہے. طاقت کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے تو اس کے طاقت کا عالم کیا ہے؟ طاقت کو، پاور کو، ہمت کو، جرأت کو، شجاعت کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے تو پھر اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بھی موقع دیں گے. بڑا سائنس پر، ٹیکنالوجی پر ناز کرتا تھا نا. آج میرے تمام متنوں کے سامنے تیری حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا. ایک زبردست سائنٹسٹ اللہ سے مناظرہ کرے گا. اے اللہ توجہ سے سننا، وقت ساتھ نہ دے تو میں اپنی بات کو ادھوری کر دیتا ہوں. اور مولا علی محمد میرے لیے گاؤں شہر یا علاقہ جو ہے اپنی جگہ پر میرے لیے نیا نہیں. الحمدللہ حیدرآباد میں جتنا زیادہ میں مولا علی کو آیا اتنا کہیں اور نہیں آیا. اب تو میں مولا علی محمد کو ہمارے گھر میں بھی ڈوب کر لی. اب ڈاؤٹ کہاں نہیں ہے صاحب؟ مدرسے چلا کے ڈاؤٹ کر لی، ادارے چلا کے ڈاؤٹ کر لی. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ سب ڈاؤٹ کے نجس پانی میں ڈوب چکے ہیں. کبھی آؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کو آگے بڑھا دوں گا. ایک سائنٹسٹ اللہ سے مناظرہ کر گیا. اللہ کیا تو کہتا ہے میں نے انسان بنایا، انسان بنایا، انسان بنایا. میں بھی تیرے جیسا ایک انسان بنایا جو تیرے انسان سے بہتر. اللہ پوچھے تو وہ کیسے؟ اے اللہ تیرے انسان کی نگاہ ناقص، میں نے اس رابط کو انسان کے شکل میں بنایا، اس کی نگاہ تیرے انسان کی نگاہ سے بڑی تیز. تیرا انسان صرف 50، 60، 70 فٹ دیکھ سکتا ہے، لیکن میں نے جس انسان کو بنایا جس کا نام رابط ہے وہ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے. اے اللہ تو نے جس انسان کو بنایا اس کی قوت سماعت، سننے کی طاقت کم، لیکن میں نے جو انسان بنایا اس کی سننے کی طاقت اور بھی زیادہ ہے. کاٹتے کٹاتے ہوئے واقعہ پیش کر رہا ہوں. اے اللہ تو نے جو انسان بنایا اس کے پکڑنے کی طاقت بہت کمزور ہے. بچہ بھی چاہے تو بڑے کی مٹھی سے بچ جاتا ہے، لیکن میں نے جو انسان رابط بنایا اس کی پکڑ کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اے اللہ تو نے جو انسان بنایا اس کی میموری بہت کم ہے، لیکن میں نے جو انسان بنایا اس کی میموری تو بہت زیادہ ہے. ہزاروں جی بی میموری اس کی. قوت حافظہ میموری کو سمجھتے ہیں؟ ارے بولو رے بات سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. آپ کو پوچھو رام کیا اسے معلوم، میموری کیا اسے معلوم، کیپیسٹی کیا اسے معلوم، ڈاؤن لوڈ کیا اسے معلوم، فون کی کتنی ذاتیں کتنے خاندان اسے معلوم. میرے آقا اگر ایک موبائل کی قیمت کی 80% قیمت تو اگر کسی غریب کی زندگی میں لگا دی، تیرا موبائل تیرے لیے جنت تک پہنچنے کا سبب بن جائے. اس کے ہاتھ میں حضرت 40,000 کا موبائل. ہمارے دلیل میں بولتے ہیں مونجی کی تنجاور کی منجا، بندر کے ہاتھ میں پھول مالا. کیا بھی خوبی اس کی؟ یہی جی بی رام کہتے، یہی جی بی رام کہتے کیا فاسٹ کام کرتے، اس کا کام سلو ہوگا. کیپیسٹی 128 جی بی کے اندر گھس جاتی. اے اللہ تو نے جو انسان بنایا اس کی کیپیسٹی میموری کی بہت کم، میں نے جو انسان بنایا اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اے اللہ تو نے جو انسان بنایا اسے بھوک کا عیب ہے، اس کے اندر پیاس کا عیب ہے،
میں نے جو انسان بنایا وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو نے جو انسان بنایا وہ پیشاب و پاخانہ کرتا ہے، میں نے جو انسان بنایا وہ پیشاب و پاخانہ نہیں کرتا، تو نے جو انسان بنایا وہ سوتا ہے، ضرورت کی نیند بھی سوتا ہے، غفلت کی نیند بھی سوتا ہے، میں نے جو انسان بنایا وہ نہ ضرورت کی نیند سوتا ہے نہ غفلت کی نیند سوتا ہے۔ ہر قسم کی خوبیاں چن 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 کر بیان کرنے لگا۔ میرے دوست و مخلوق کہاں خالق سے مقابلہ کرے گی، اور خدا کی قدرت اس کی شاہکار مخلوقات۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تو رکتے رکاتے میں کہنا چاہتا ہوں، آج کوئی سائنٹسٹ کوئی سائنس کو ترقی میں لا کر کوئی چیز بناتا ہے، یہ بھی تو دماغ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی عطا ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب جب برکاتہ ان سے پوچھ لیں آج سائنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عروج کیوں عطا کیا؟ مولانا کے حوالے سے میں کہہ دوں گا، جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، کرامات کا انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے سائنس آئی ہے، ورنہ اس وقت بھی سائنس کی ضرورت نہیں، سائنس کی ضرورت نہیں۔ سائنس پیدا ہو کر کتنے سال؟ 100-150 سال۔ دنیا تو 85% گزر چکی ہے، سائنس کے بغیر نہیں گزری۔ کیوں سائنس کے بغیر اس دور میں گزر گئی؟ اور اس دور میں سائنس کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ معجزات کا انکار کرنے والے کم تھے، کرامات کا انکار کرنے والے کم تھے، اس لیے سائنس کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج معجزات اور کرامات کا انکار کرنے والے زیادہ ہو گئے، اس لیے سائنس کی ضرورت اور ترقی کی ضرورت پڑی ہے۔ یہ کبھی عنوان ہے کہ ان سے پوچھ لینا، جتنا بھی انسان کہے میرے رب کے سامنے کس کی دال گلی ہے گلے، اللہ نے کہا کہاں ہے جناب تمہارے انسان؟ اب کیا انہیں حسن ملے تو گیا رحمت کو، اب انہیں خدا نہ ہوا، اللہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ ارے مجھے نہیں معلوم، یہ تو کرنے والا ہے بحث مجھے معلوم، یہ تو کرنے والا ہے بحث مجھے معلوم، جو ہوا وہ بھی جانتا ہوں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ یہاں تو لڑے گا مجھے معلوم تھا، اس لیے تیرے ساتھ تیرے رابرٹس کو بھی لایا ہوں یہاں۔ اللہ میرے رابرٹ آگے، ہاں تیرا رابرٹ ہے، کہاں ہے؟ 4 مینار کے نیچے ہی بلا لگا، بلا لگا 4 مینار کے نیچے ہے، چل دوڑے گا، جہاں اللہ نے رابط کو کھڑا کیا وہاں سے رابط کو لے کر آئے گا۔ اللہ فرمائے گے تینوں کو جمع کر، کیا ہے اس کا ریموٹ؟ ریموٹ ہے، تیرا ریموٹ میں حفاظت کر کے رکھا ہوں، لے ریموٹ۔ اللہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ بھی دیں گے، اس کے بعد اللہ کہے گا ذرا 1-2-3 کلومیٹر چلا، اب اس رابط کو 3 رابط کو وہ بٹن دبا کر چلائے گا جو انسان سے زیادہ فاسٹ چلتے رہیں گے۔ اب قدرت دکھانے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک رابط کا چپ نکالیں گے، ایک وائر کا کنیکشن کٹ کریں گے، دھڑام سے ایک رابط گر جائے گا، 2 رابط آگے گزر جائیں گے۔ اللہ کہے گا بس دیکھ لے، شروع کتنے ہوئے؟ 3، آگے کتنے بڑھے؟ 2، ایک کا کیا ہوا؟ ٹھوکر کھا کر گر گیا، دیکھ لے منظر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے 3 انسانوں کو کھڑا کر کے دوڑنے کا حکم دیں گے، اب تینوں مل کر دوڑتے رہیں گے۔ اچانک اللہ ہی کی قدرت سے ایک کو ٹھوکر لگے گی، انگوٹھے کو زخم لگے گا، ناخن اڑ جائے گا، خون بہنے لگے گا، آگے 2 نہیں گزریں گے بلکہ ایک کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ اللہ سائنٹسٹ کو کہے گا تو نے قوت بصارت ڈالا، تو نے قوت سماعت ڈالا، تو نے قوت شامہ ڈالا، پکڑنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت تو دیا، لیکن اس کے اندر درد ڈالا، یہ گر گیا، 2 گزر گئے پلٹ کر نہیں دیکھے، کیونکہ ان دونوں کے اندر درد نہیں، ایک کے درد کا گزر گئے۔ لیکن یہ 3 میرے انسان یہ بھی تو گزر سکتے ہیں،
لیکن یہ ٹھوکر لگتے ہی دو رک گئے، ایک کی تیمارداری میں لگ گئے، اس کے درد میں شامل ہو گئے۔ یہی ہے میری قدرت، میں میرے بندوں کے اندر درد رکھا، میں میرے بندوں کے اندر پیار رکھا، ایثار رکھا۔ اسی لیے میرے شیخ العالم فرماتے ہیں گزرتے ہوئے کسی غریب پر نظر پڑ جائے تو کچھ دو تم اسے کچھ دو، 1 روپیہ ہے 1 روپیہ دو، 2 روپیے ہے 2 روپیے دو، 4 روپیے ہے 4 روپیے دو، 10 روپیے ہے 10 روپیے دو۔ تمہاری طاقت آج تک دنیا میں ایک غریب بھی ایسا ورجنل غریب، ڈپلیکیٹ غریب نہیں، غریبانے میں جو قسم ہو گئے آپ، ایک ورجنل ایک ڈپلیکیٹ۔ ورجنل غریب وہ ہے دینے والا جتنا بھی دے لیتا ہے، لیکن ڈپلیکیٹ غریب ہے نا 100 کا سوال کرتا، 200 کا سوال کرتا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کا واقعہ، ہمارے گھر ایک قریب دروازہ کھٹکھٹایا، میں بھی اس وقت مدرسے سے آ کر تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے جاؤ بیٹے یہ 1 روپیہ ڈال کر آ جاؤ۔ وہ زمانہ 1 روپیہ 2 روپیہ کا تھا نا، تب مودی جی نہیں تھے نا، ایسا بات اتنا حضرت۔ اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کی 1 روپے میں جو برکت عطا فرمائی، اس زمانے کے 2000 میں وہ برکت نہیں، کیسے وقت وہ کرتوت پیدا ہوا تھی 2000 وہ 2000 کرتوت کیسے وقت پیدا ہوا تھی۔ میں بھی ہمارے صدر صاحب کو بول دیا مسجد کے مدرسے کا تو الحمدللہ خدمت میں ہی کر رہا ہوں، مولانا نظام صاحب دامت برکاتہ مدرسے کے ناظرین پوچھ کر دیکھیں، لیکن مدرسے مسجد سے میں دوسروں کے ہاتھ سے تنخواہ لینا، میں نے جب 2000 کی نوٹ بنی تو تبھی میں نے چند دنوں کے بعد ہمارے صدر صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے یہ تو تنخواہ 100 روپے 50 روپے 500 روپے کی نوٹوں سے دینا، نہیں تو سب سے دینا، لیکن 2000 سے نہیں دینا۔ ہر چیز برکت نہیں رکھے تو ہڈی نکالے کھا جاتی معلوم صحیح حضرت، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، میں چھوٹا ہوں، میں تجربے وغیرہ پیش کرنے کی عمر تک نہیں پہنچا، اس مقام تک نہیں پہنچا، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن اس نوٹ میں برکت نہیں ہے۔ میرے والد نے کہا بیٹے 1 روپیہ جا کر لاؤ کراؤ، دیے 1 روپیہ جا کر لاؤ کرا مدرسے کا دور پڑھنے کا، انہیں 1 روپیہ لیا ہوگی لے کیا لے لو آپ بچے تجھ امی بات سوچی اللہ کو یہاں دیو کی کی ارے بچپن کا صاحب آپ بڑے بڑے ملانا کرنے والے تو چھوٹے نہیں کرتے، دیو کی لکیوں کی۔ جب ملک کا حاکم اچھا ہوتا ہے نا بچوں میں بھی امانت ہے، جب ملک کا سربراہ اچھا ہوتا ہے امانت ہوتی ہے۔ دوستو ہاتھ جوڑ کر میں نے ایسی ہی نہیں کہا اس کے ہٹانے کی بات، وہ دور تھا غریبوں کو اور ان کی نگاہیں امیروں کے پاس نہیں تھی بلکہ اپنے علاقے کے رہبروں پر ان کی نظریں تھی۔ اب ایسا کوئی رہبر نہیں جس کے دل میں غریب کا درد ہو، ایسا کوئی کونسلر نہیں جس کے اندر یتیم کا درد ہو، جس کے اندر بیوہ کا درد ہو۔ سب جھوٹے، سب مکار ہیں، لینے والے ہیں، ضرورت پر دیتے ہیں، بس اب کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ دور تھا ایک کونسلر کافی تھا، ایک ایم ایل اے کافی تھا، ایک ایم پی کافی تھا، ایک سی ایم کافی تھا، ایک پی ایم کافی تھا، ایک فرمانروا کافی تھا، ایک بادشاہ کافی تھا۔ بادشاہ زمانہ اسے بادشاہ کہتا، لیکن بادشاہ اپنے آپ کو باپ سمجھتا، بادشاہ اپنے آپ کو بھائی سمجھتا، بادشاہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا۔ خلیفہ ہارون رشید کو حضرت شاہ بہلول نے کیا نصیحت کی، وہ نصیحت آج کے حکمرانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی چاہت رکھتا ہوں، موقع نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جب خلافت کا امامہ اپنے سر پر رکھتے ہیں، ایسے وقت میں شاہ بہلول کو دعوت دیتے ہیں، حضرت شاہ بہلول منصور علیہ الرحمہ تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت دستار بندی کے موقع پر شاہ بہلول کا خطاب ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا اور عرض کیا کہ حضرت والا خلافت کا پہلا دن ہے،
پہلا موقع ہے آپ کچھ نصیحت کر دیں. شاہ بہلول نے کہا نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، 2 باتیں کر دیتا ہوں. ایک اپنے سامنے ابو بکر کو رکھو، عمر کو رکھو، عثمان کو رکھو، علی کو رکھو، عمر بن عبد العزیز کو رکھو. دوسری نصیحت یہ ہے تم بادشاہ اپنے آپ کو نہ سمجھو، اپنے آپ کو فرمانروا نہ سمجھو، اپنے آپ کو حکمران نہ سمجھو، بلکہ تم جتنے تمہارے حلقے کے چھوٹے بچے ہیں ان تمام کے باپ سمجھو. کوئی معذور و مجبور ہے اس کے بھائی سمجھ جاؤ، بوڑھے ہیں تو ان کے سہارا سمجھ جاؤ. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب. وہ دور چلا گیا مولا علی کے مسلمانوں، اب وہ دور آنے والا نہیں ہے. اب یہ مسائل ہم سب مل کر حل کرنا پڑے گا، ہم سب مل کر ایک بننا پڑے گا، ہم سب مل کر یتیموں کی آنکھوں کے آنسو پوچھنا پڑے گا، بیواؤں کے سر کا آنچل بننا پڑے گا، غریب کے گھر کا چولہا بننا پڑے گا، اس کے گھر کا بستر بننا پڑے گا. اسی لیے تو یہ ادارے کبھی صفا بیت المال کے نام سے زمانے میں اپنا کام روشن کر رہے ہیں تو کبھی عنایت چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں. جب بھی کسی غریب سے گزرو دل کے اندر درد پیدا کرو. نظر پڑ گئی نہ پڑی تو معذور ہے آپ. اگر نظر پڑ گئی 2 صورتیں تمہارے سامنے ہیں، 2 صورتیں تمہارے سامنے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا. میرے پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں کو عمل کرنا پڑے گا. کسی غریب، کسی یتیم، کسی پیارا کے پاس سے اگر تم گزرتے ہو تو تم کو 2 کام کرنا پڑے گا. پہلا کام کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ضرور دو میرے دوستو. اگر 10 روپے ہے تو 10 روپے دو، 20 روپے ہے تو 20 روپے دو، 50 روپے ہے تو 50 روپے دو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو 100 روپے کیوں نہیں دیا، 50 روپے کیوں نہیں دیا، تو 200 روپے کیوں نہیں دیا. اللہ دیکھتے ہیں تو دینے کی عدد کو دیکھتے ہیں اور تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. اور ایک بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے، تم جتنا بھی دو، تم جتنا بھی دو اللہ پہ بھروسہ کرو، اس کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا. یہ روپیہ دیے تو بھی اللہ قبول کرتا، 1 لاکھ روپے دیے تو بھی اللہ قبول کرتا. ایک بہت بڑا غریب تھا زمانے میں، ابو النصر. کیا نام؟ بولو ذرا منہ کھولو. سوال میں پوچھا تو بولتے تمہیں آتے نہیں، ہمیں بولتے. کیا نام؟ ابو النصر. بڑا غریب، شادی شدہ بچے والا، پریشان ہو کر کسی بزرگ کے پاس گیا دعا کرانے کے واسطے. بزرگ نے کہا کہ چلو میاں سمندر کے پاس جا کر دعا کریں گے. انہیں ابو النصر سوچا وہ مستجاب مقام رہے گا، سمندر وہاں کرے تو دعا قبول ہو جاتی. چلو آج حضرت کے ساتھ جاؤ، سماج سے اکیلے وہاں جا کر دعا کرو. حضرت کے ساتھ گیا اللہ کا بندہ. حضرت جیب سے ایک گل نکالے. گل مچھلی پکڑتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ گل. ہمیں تمہیں ایک چیز کا بھائی خالی صرف 500-550 کلومیٹر کا فرق ہوتا ہے. تمہاری ہماری زبان ایک سے اتنی فرق انداز. گل نکالے، کہاں شرط لے کے کیا مانگتا پھرتا ہے؟ پکڑ مچھلی. میں دعا کرتا ہوں، بسم اللہ بول کر گل ڈال، بسم اللہ بول کر گل ڈالے. حضرت نے دعا کرے، زبردست مچھلی نکلی 2-3 کلو کی. حضرت نے فرمایا جا جا کر اسے بیچ، اس سے جو پیسے ملتے ہیں بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر، مانگ کا نہ پھر کام کر، اللہ دے میں برکت. مچھلی پکڑیا گیا بازار میں، بیچا 2-3 دینار اور درہم ملے. اس میں سے روٹیاں خریدا، دال خریدا، لے کر آنے لگایا. حضرت سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ لے لیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں میاں، ضرورت تجھے میری بیوی بچوں کو ہے، تو جا، اللہ میری ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ کا کرم اور احسان ہے. اب وہ روٹیاں دال لے کر راستے میں سوچتا ہوا آ رہا ہے، 2 دن کی بیوی بچے بھوکے، میری روٹی اور دال کو دیکھیں گے تو کتنا خوش ہو جائیں گے. یقیناً شوہر بیوی کو کھلاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور بیوی کو کھلانے کی خوشی شوہروں کو ہوتی ہے، اور ان شوہروں کو ہوتی ہے جن کی بیوی ہوتی ہے.
بھئی ہر بات کو تمہیں ہنسے تو پولیس میرے پیچھے ہنسو. بیوی کو کھلانے کی خوشی شوہر کو ہوتی ہے, بچوں کو کھلانے کی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے. رب کعبہ کی قسم خود نہیں کھاتا لیکن بیوی کو کھلا کر خوش ہو جاتا ہے. یہ ظریف شوہر ہے, خود نہیں کھاتا, بچوں کو کھلا کر باپ خوش ہو جاتا ہے. یہ مشفق باپ ہے. آ رہا تھا راستے میں ایک عورت 2-3 بچوں کو رکھ کر بیٹھی تھی, بھیک مانگ رہی تھی, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا, کئی دن سے میں میرے بچے بھوکے ہوں. ابھی میں سوچ میں پڑ گیا, اللہ اگر میری ضرورت ادھر راستے میں پڑی کیا کروں. اللہ جب کسی کی نجات کے فیصلے کرتے ہیں تو اسباب حوالے کرتے ہیں. کسی کی نجات کے فیصلے کرتے ہیں تو اسباب. میری بیوی بھی بھوکی, میری بھان بھی بھوکی, میرے بچے بھی بھوکے, یہ بچے بھی بھوکے. خرید میں پہلے بھوکے ملے, بعد میں میری بیوی بچے. وہاں تک جانے تک خدا انتظام کرے گا اس بھروسے پر یہ روٹی دال ان کے حوالے کر دیا. اب جا رہا ہے, گھر سے خالی ہاتھ نکلا, خالی ہاتھ جا رہا ہے. ادھر بیوی بچے انتظار میں ہے, کچھ لائیں گے شوہر, کچھ لائیں گے ابو. جیسے ہی گاؤں کے اندر گیا سوچتا ہوا بیوی کو کیا جواب دوں, بچوں کو کیا جواب دوں, یہ سوچتے ہوئے گیا تو گاؤں میں پہلے سے ایک آدمی اجنبی آ کر کھڑا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے, یہاں ابو النصر کون ہے, کہاں ہے, خدا کا واسطہ ذرا بتا دو. ابو النصر کون ہے, کہاں ہے, خدا کا واسطہ بتا دو. ابو النصر قریب گیا تو گاؤں والوں نے کہا اس فرد کو, اجنبی کو, وہ دیکھو جو آ رہا ہے وہ تمہارا مطلوب ہے ابو النصر. فوراً یہ اجنبی آیا, ابو النصر کو سلام کیا, کہنے لگا تم ابو النصر ہو؟ ہاں ابو النصر ہوں. تمہارے ابا کا نام فلاں ہے؟ ہاں تمہارے ابا کا نام فلاں ہے. تمہارے امی کا نام فلاں ہے؟ ہاں میرے امی کا نام فلاں ہے. اس اجنبی نے کہا تمہارے ابا فلاں تجارت کرتے تھے, ہمارے گاؤں آیا جایا کرتے تھے, 20,000 درہم میرے پاس ان کے قرض رہ گئے اور تقریباً 15-16 سال سے میں تمہارے ابا کو تلاش کرتا ہوا, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, یہ تاجر سے وہ تاجر, وہ تاجر سے یہ تاجر پوچھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا. یہ تمہارے ابا کی امانت میں میرے بھائی, مجھے ڈر تھا کہ کہیں امانت میرے پاس رہ جائے اور مجھ پر موت واقع ہو جائے. میرے اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کا شکر ہے کہ تم مل گئے, حق بحقدار نصیب کیے, لے لو تمہارے ابا کے پیسے ہیں. لے لیا ابو النصر, راستے میں روٹیاں لے کر کھانے لگا. میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تو سوچنے لگا صدقہ کرنے سے مشکلات دور نہیں ہوتے, جو فرض رک کر ہے وہ فرض بھی ریلیز ہو جاتے ہیں. نتیجے نکالو. حضرت فلاں آدمی خرچ نہیں دیتا, کیا دانا لوں, دانا تو کیا آتا, ایسے بھی چلا جاتا. اگر آپ کا پیسہ کوئی لے کر رکھ لیا, دے رہا نہیں, روزانہ 5 روپے صدقہ اس نیت سے دو کہ اے اللہ دے رہا ہوں, وہ جو بند ہے وہ دروازے کھل جائے. ابھی صدقہ دے کر آیا, باپ کے 20,000 نکل گئے. 20,000 میں روٹیوں کا مدعا, دال کا مدعا لے کر آیا. بیوی بچے بولنے لگے ابو ابو اتنی دولت اچانک آئی کہاں سے, سرکار اتنی دولت آئی اچانک کہاں سے. وقت ہوتا تو واقعے کا ایک فصل تمہارے سامنے پیش کرتا. اب ابو النصر, ماں باپ کی جو دولت ہوتی ہے نا, اگر وہ حلال کی ہوتی ہے تو پکتی ماں باپ کی زندگی میں ابلتی اولاد کی زندگی. دولت اگر حلال کی ہو, ماں باپ کے دور میں پکتی ہے, ابلتی کس کے دور میں؟ اگر دولت حرام کی ہو, بچوں کے دور میں ابلنا تو دور کی بات, ماں باپ کی کے دور میں ختم ہو جاتی ہے وہ دولت. اب بڑھ رہی ہے 20,000 سے 40,000, 40,000 سے 100, بہت بڑھ گئی. دے رہا ہے صدقہ, خیر خیرات سب اللہ کا شکر. اچانک ایک دن سو رہا ہے, ہاتھ دیکھتا ہے, اللہ میرے 5-10 منٹ میں وقت برکت عطا فرما دے, واقعہ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو خواب دیکھ رہا ہے قیامت برپا ہے, حشر کا میدان.
دوڑتا ہوا ایک فرشتہ آیا، ابو النصر حساب کے لیے اللہ تجھے بلا رہا ہے۔ ابو النصر، امام غزالی فرماتے ہیں اپنے دولت کے حساب سے بچنا ہے تو پھر صدقات کرتے رہو، اس مال کا خدا حساب نہیں لیتے جس مال کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ ابو النصر اللہ تجھے بلا رہے ہیں حساب کے لیے۔ ابو النصر گئے اللہ کے دربار میں، اللہ نے کہا کہ اس کے اعمال کرو، زندگی کے اعمال کرو۔ اب وہاں بٹ نہیں، کیا نہیں بٹ بولے تو سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ کیا بٹ کا تو کیا پہلا جو لوہے کا رکھتے نا اسے بٹ، وہاں بٹ گٹ نہیں، ایک طرف نیکیاں رکھیں گی ایک طرف بدی برائیاں، ادھر ادھر اپ اینڈ ڈاؤن، نیکیوں کا پلڑا بھاری بدی کا پلڑا ہلکا، جنت، بدی کا پلڑا بھاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا۔ آپ ڈالے جا رہے ہیں، گناہ ڈالے جا رہے ہیں، اور ایک طرف اس کی نیکیاں، نمازیں ڈالے، اللہ بتانا چاہتے ہیں، ایک وقت بتانا چاہتے ہیں، وہی بتانا چاہتا ہوں، ڈال رہے ہیں، نمازیں ڈالے، پلڑا ہلکا۔ ابو النصر پاک اللہ سے پوچھا، اللہ جس پلڑے میں نماز پڑھ جائے وہ پلڑا ہلکا، ارے دکھانے کے لیے پڑھا، جسے ہم نے کبھی کچھ نہیں لگا سکتا۔ اشفقت قلبہ، دکھاوے کے لیے کرے وہ کر دل چیر کو دیکھے۔ ولو بالفرض مولانا عبد الماجد صاحب وہ ٹرسٹیان دکھاوے کے لیے کرے تو بھی تب بھی کامیاب ہے۔ نوٹ آف دا پوائنٹ، دکھاوے کے لیے کرے تو بھی تب بھی کامیاب۔ تمہیں بول کو برباد ہو گیا نا، یہ 2 انچ کے نیچے کا 2 انچ اوپر کا 2 انچ یہ سیدھا لے تو ختم مسئلہ، یہ اوپن لاسٹ دو نہ تو بھی اس پر لاکھ پڑیا نہیں۔ دکھاوے کے لیے کرے تو بھی کامیاب۔ بتاؤں گا کیسے کامیاب علماء ہو، بے سند بات کر دوں۔ ڈالے نماز پڑھ کر بھی پلڑا ہل لگا، ارے نماز پڑھ کر پلڑا ہلکا نہیں ہوا، نماز جانے سے تو پلڑا وزنی ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کے ذریعے ہمارے یہاں اس سے زیادہ وزنی۔ ڈالو روزے پلڑا ہلکا، ڈالو زکات پلڑا ہلکا، صدقات پلڑا ہلکا، اللہ ابھی بھی ہلکا۔ ہاں دکھانے کے لیے کرتا گیا، عزت ملتی گئی، شانے اوڑھتا گیا، تعریفیں آتی گئی، منصف اعتماد سہارا میں تیرا اشتہار لگتا گیا، فوٹوز آتے گئے، واٹس ایپ پورا تیرے تصویروں سے بھرتا گیا، دکھاوا کی بھی دکھاوا۔ اللہ فرشتے سے پوچھتا کیا ہے اس کا نام؟ سب خالی، سب خالی، جتنا میرا رب جانتا ہے اتنا کون جانتا ہے۔ فرشتوں کی یاد جہاں ختم ہوتی ہے میرے رب کی قدرت وہاں شروع ہوتی ہے۔ سب ختم، ہاں ختم۔ ارے تم بھی ڈر گئے کیا؟ اللہ فرشتوں اس پلڑے میں سب پڑا اس کی زندگی کا، لیکن وہ راستے کی 2 روٹیاں نہیں پڑی۔ کیا نہیں پڑی؟ 2 روٹیاں نہیں پڑی، 2 روٹیاں۔ اب تمہیں بیکار میں سوال کرنا نہیں، 2 روٹیاں وہاں آتی ہیں رکو، یہ بیکار کے سوال ہم سے ہمیں 5 سال بعد مرنے کے ہم مر جائیں گے جتنا۔ ہمارے مدرسے میں کتاب پڑھاتی ہے، چور آدمی کی بکری چرا جانے تھے، کون چور کو تو پڑوسی کو معلوم ہوگا، حضرت کے پاس لے کر آئے، حضرت چرایا، چور کو بلا حضرت پوچھے گا کیا کیا چرائے، کیا چور کٹی بولے کیا
تب تو یہ نکل گیا کبھی بولا نہیں بولے کیا میں چڑھایا ہر کس نہیں حضرت کیسا جناب تو میری صورت دکھ رہی ہے کہ چڑھا سکا بھائی چوری بری چیز ہے خالی بندے بولا میں فیصلہ کر کے چھوڑ ڈال دوں نہیں حضرت نہیں چھوڑا بھائی جھوٹ بولنے کو حشر کے میدان میں پول کھل جاتی کیسا تو نہیں بولا تو بھی بکری بولتی کچھ ہو نہیں ہے کیا کچھ ہو چھوڑو حضرت یہاں فیصلہ کر لیں پاس کر لیں گے آتی نہ بکری دے کر کچھ جاتی آتی نہ بکری دے کر کچھ جاتی دو روٹی کہاں سے آتی ہے نہیں پوچھنا اس کی بھی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن وقت نہیں ہے ڈالو دو روٹی اللہ فرمائیں گے جیسے ہی دو روٹی پڑے گی ذرہ پلڈا بھاری ہوگا ابھی نہیں مسئلہ ہوا ابھی نہیں ہوا ڈالو روٹی ذرہ پلڈا بھاری ہوا اب ان نسل کو ذرا تسلی ہوئی اب کیا ہے ذرہ پلڈا بھاری ہونے سے مسئلہ آنے گا کم سے کم لیول پہ بھی ہونا اب ضرورہ ایسا نظر آ یہ گناہ یہ نہیں کیا دو روٹی ڈالتی ایسا اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے تلاش کرو اور کیا ہے جاتی نہیں ملتا تو پہلے تو روٹی ڈالنے دیتے نا اللہ یہ تیری نظر ہے جہاں روٹیاں کر گئی اللہ چھپا دیا فضیلت صدقے کی بتانے کی غریب کے مدد کو بتانے کی اور کہاں دیکھو ارے ملائکہ مانگنے سے پہلے مانگنے والی کے آنکھوں میں جو آنسو تھے نہیں وہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو اب ان نظر کو اور ہمت آ گئی اب کیونکہ آنکھوں کے آنسو کا قطرہ تو بڑا وزنی ہوتا ہے نا یہ امید سے اب نظر کچھ ہو گیا مسئلہ پار ہو گیا اب دو قطرہ ڈالتے ہیں لیول ہو گیا لیکن جھوٹا تک مسئلہ ہے سو لیول نہیں کیا کہ ایسا مندی ہماری تمہیں مسئلہ کرنے والے جلدی کرو دو لیول ہو گیا تب بھی میرا رب مختار ہے لیول نہ ہو تب بھی میرا رب مختار ہے کچھ نیکی نہ ہو تب بھی میرا رب مختار ہے نیکیاں ہی نیکیاں ہو تب بھی میرا رب مختار ہے لیکن بتانا چاہتے لیول ہو گیا کیا ہوا ملائکہ اللہ لیول ہو گیا کیا سوچ رہا ہے میرا بندہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میرا بندہ اب امید اور خوف کے بیچ میں ہے تلاش کرو ملائکہ جواب دیتے مولائے کائنات سب تلاش کر دیے روٹی سے پہلے ہم نے کتاب کو بند کر دیا آپ نے اپنے فضل سے روٹیوں کو ڈالا روٹیوں کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہوا آپ نے اپنے فضل سے وہ خطرے ڈالے ہیں اب کیا رکھنا پروردگار کے ڈالے اور پلٹا بھاری ہو جائے اور یہ جنت کا مستحق ہو جائے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ فرمائے گے فیصلہ تو ضرور میرے ہاتھ میں بھاری ہو یا نہ ہو میں اپنے فضل سے معاف کروں گا لیکن اس کو پلٹا بھاری ہو جائے اب کیا ہوگا اللہ فرمائیں گے پلٹا بھاری ہوگا میں جانتا ہوں کیسے بھاری ہوگا رب العزت اللہ فرمائیں گے اس کے ہاتھ میں جو روٹی تھی نا یہ روٹی یہ اس عورت کو جب دینے لگا ماں کے ہاتھ میں روٹی پہنچتے ہی اس کا غریب کا بھوکا بچہ جو خوش ہو کر چہرے میں مسکراہٹ آئی نا وہ مسکراہٹ کا اس کے ہاتھ میں جو روٹی تھی نا وہ روٹی یہ جب اس بیوہ کو دیا بیوہ کے ہاتھ میں روٹی آتے ہی اب بچے کو یقین ہو گیا کیونکہ بچے رہ کر کے اتنی تو تمیز رکھتے ہیں کس کے ہاتھ میں روٹی ہو تو میرا ہاتھ چلے گا کس کے ہاتھ میں روٹی ہو تو میرا ہاتھ چلے گا اس کے ہاتھ میں روٹی ہو کبھی نہیں ہمارے بھی ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں غریب بچے آ کر چھلاتے نہیں چھلاتے لیکن ہمارے بچے آ کر چھین لیتے کیونکہ بچوں کو ایک تمیز ہے میرے باپ کے ہاتھ کی چیز میری نہیں تو پھر کس کی ہے
उसके हाथ में रोटी हो, इसके हाथ में नहीं। अल्लाह फरमाएंगे इस अमल को सामने रखो। अगर नस्र के हाथ में रोटी थी, वो देने का इरादा करके रोटी उठाकर वहां दे रहा था। माँ के हाथ में रोटी जाते ही उसका भूख से दिला था बच्चा, रोटी को देखकर जो खुश हुआ ना, वो एक लम्हे की खुशी भी पलड़े में डालो। जैसे ही उस बच्चे की मुस्कुराहट पलड़े में डाले, पलड़ा थोड़ा नहीं पूरा छूट गया। अल्लाह कहते हैं जाओ, ये हमारा फजल था, बाद में इसका अमल था, इसे शान के साथ जन्नत पहुंचाओ। अपने छोटे से अमल को भी बेकार न समझो। मैं बात कट कर रहा हूं, मुझे माफ करवा दे, लेकिन इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि आप उस पहाड़ को इनायत चैरिटेबल के हवाले न करें, या सिकंदराबाद के पूरे दरख्तों को काट कर हवाले न करें। आप अपनी दौलत और अपनी पूंजी, अपना सरमाया, अपनी प्रॉपर्टी व विरासत इनायत चैरिटेबल के हवाले न करें। यहाँ कितने हजरात बैठे, कम से कम 150 हजरात तो है, पर्दे में बैठी हुई, यहाँ बैठी हुई। हम सब मिलकर इरादा कर लें, रोजाना कम से कम गूगल पे या फोन पे के जरिए से इनायत चैरिटेबल को 10 रुपए जाकर भी देने की जरूरत नहीं। पावा घस जाते, चप्पल नहीं घसते, पैर घस जाते ना, हमें बहुत नाजुक, हमारे हालात को रखकर अल्लाह ने उन्हें सही सता कर दिया। फोन उठाए, क्या की परेशानी, अचानक आगे मिसाल के तौर पर बेटा डंगूर को गया, कहते रास्ते में गाड़ी पंचर होगी, और हम इनायत चैरिटेबल का नंबर आए जो है 50 रुपए, फट वो भी फोन पे कितना फास्ट है, नहीं है कि फोन पे निकालू की 10 रुपए आपा, 10 रुपए, 5 रुपए, खतरे से डर। देखा नहीं कि लॉकडाउन में कैसी खिदमतें हुई, लॉकडाउन में कैसी खिदमतें हुई। दरवाजा खिटखिटाकर किसी के घर अनाज का पहुंचाना, ये शक्ल है मेरे रब की रहमत और फजल। काम ले रहा है, खिदमत के मैदान में उतरो। इसीलिए ये 2 चीजें, 2 मकसद है। अभी मैं बताया नहीं, दिखावा भी हो तब भी कुछ नहीं। मेरे शेख फरमाते हैं, मैं मेरा सामने वाला गरीब, मैं उसे दिया, दिखावा, मेरा अमल बर्बाद होगा। दिखावा करे ना नहीं, अमल बर्बाद होगा। लेकिन उन्हें जो लेते वक्त दुआ करता नहीं, वो दुआ बर्बाद नहीं होती। मेरे नजात भी ही काफी हो जाए। अगर दिखावा न हो तो नूर डला दो, अमल का भी बदला, दुआ का भी नतीजा। अगर दिखावा हो, बड़ों मिलकर से परवानी छोड़ो, एक आकर तुम दिखावा सही दो, आया तो बस, गरीबों का मसला हुआ तो बस। लेकिन किसी पर इल्जाम नहीं लगाना दिखावा का। कुरान खुद कहता है, कभी छुपा कर दो, कभी दिखा कर। इन तुम सदका की पर इम्माही वही तुफुहा बहुआ खैरुल लकुम। अगर तुम सदकात को जाहिर करे, ये अच्छा है, पर इम्माही अरबी ना, हमें वो क्या समझा लोगों ने। तुम अभी करीब में लतीफा पड़ा, ये कहा जी है ना, मौला अली का की, सिकंदराबाद का की, हैदराबाद का की, हस्कू गया करती भी अरबी नहीं आती, वहाँ के लोग अरबी छोड़ को बात करते नहीं। अजीजिया में था, हरम को आया, उम्रा कराया, फिर अजीजिया को जाना, कार में बैठा, कितना पूछा, अपने 10 रियाल को इशारा कराई, ने कबूल कर लिया, बैठ गया, कहा जाना अजीजिया, लग से अजीजिया बोलिया। अजीजिया में कहा ये बोलने इसे आ रहा नहीं, उसे समझ में आ रहा नहीं, बिठा लिया हमने, सीधा जाने पाए, घर आ रहा है सामने। अब खड़ो ठहरो, ये मेरा इसका तो समझ में नहीं आता। अभी ने क्या करा, क्या बोल के खड़ा रहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बनी इम्माही, दिखा कर करोगे तो बहुत अच्छा। वइन तुफ़ुहा फहुवा खैरुल लकुम, अगर छुपा कर करोगे तो
और भी अच्छा। दोनों बातों की इजाजत अल्लाह दे रहा है, करने वाले आदमी के दिल का एतबार है। मैं बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ इनायत चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान को, बानी को, मौलाना अब्दुल माजिद साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की खिदमत के लिए आप हजरात का जो इंतखाब किया, इस इंतखाब की आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस ट्रस्ट को, इनायत चैरिटेबल ट्रस्ट को इन दोनों रास्तों की तरक्की अता फरमाए। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बद नजरों की बदनजरी से अल्लाह बेहद हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ऐसे इदारों की दिल खोल कर खिदमत करो। पता नहीं कि आपके 10 रुपए किसके 5,000 के साथ मिलकर किस बेवा के घर का राशन बनने वाला है। आपके 10 रुपए किसके 10,000 रुपए के साथ मिलकर किस यतीम बच्ची की शादी का इंतजाम हो रहा है। खुदा की कसम मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, वरना बहुत सारी बातें इस वक्त आ रही है जो आपके सामने रखना जरूरी है। वक्त का तकाजा है, कल सुबह फिर इंदौर पहुंचना है, फिर 11 बजे के बाद फिर मुझे 350 किलोमीटर का सफर करना है। बस हमारे लिए इतना ही काफी है। एक मरतबा हम सब मिलकर हाथ उठाकर ये इरादा करें, इंशाअल्लाह ताला हम सब आज से खिदमत के मैदान में उतर जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको खिदमत करने की तौफीक व सादत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सबसे पहले खुदाए वहदहु ला शरीक लहू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी तौफीक से ये इजलास मुनक्किद हुआ और ये खिदमत चल रही है। उसके बाद मैं तमाम आए हुए मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ख़वातीन का भी, आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जलसे में आप शिरकत फरमा कर इस जलसे को कामयाब फरमाया। मैं इस मौके पर एक दुआ की दरख्वास्त आई है, दुआ सेहत की। जनाब सलीम साहब जो इस वक्त बीमार है, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला व आजिला मुसब्बिर नसीब फरमाए। और मैं तमाम अपने खादिमीन का, वॉलंटियर्स का जो इस जलसे के सिलसिले में ताउन पेश किया और अपनी मेहनत के ज़रिए से वक्त दिया, अल्लाह उनकी तमाम ताउन को और उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मैं इंशाअल्लाह दुआ के बाद फौरन अज़ा होगी, उसके बाद नमाज होगी। मैं हज़रत वाला से दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दुआ फरमाएं। लकल हम्दु व शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़aka मिनहु नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए साहब, नहीं देखा। ये लो मुसा। हाँ।